बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सरवत वलीम। नाइट एडिशन के साथ आपके साथ ये शेयर करने जा रहे हैं कि जेल से इमरान खान ने एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान तो कर दिया, मगर कई ऐसे सवालात हैं जो अब भी पीटीआई लीडरशिप का पीछा कर रहे हैं। सवाल ये है कि माजी के जलसे जुलूसों और एहतजाजों से मासिवाय सिस्टम की नाराजगी के कुछ हासिल ना हो सका तो अब क्या हासिल होगा। सवाल ये भी आ रहा है कि जब इमरान खान खुद कहते हैं कि डील चाहिए ना ढील, बल्कि उनकी रिहाई अदालतों से होगी, तो फिर उनकी रिहाई के लिए तहरीक क्यों चलाई जा रही है। सवाल यह भी है कि क्या पीटीआई की मौजूदा लीडरशिप फेल हो चुकी, जो इमरान खान साहब के बेटों को एहतजाज के लिए एक पोस्टर बॉय बनाकर पेश किया जा रहा है। एक अहम नुक्ता यह भी है कि क्या नून लीग और पीपल्स पार्टी की तरह पीटीआई भी जज्बाती हमदर्दी हासिल करने के लिए खानदान का सहारा लेने पर मजबूर हो चुकी है। नुक्ता यह भी उठाया जा रहा है कि अगर इमरान खान की हुकूमत अमेरिका ने गिराई थी तो फिर उनके बेटे इमरान खान के लिए रिलीफ ढूंढने अमेरिका क्यों जा रहे हैं। एक अहम सवाल यह है कि तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के नाम से एक अपोजिशन का सियासी इत्तेहाद मौजूद है, तो पीटीआई एहतजाज के मामले पर सोलो फ्लाइट लेती हुई क्यों दिखाई देती है। जानना जरूरी है कि आज अली अमीन गंडापुर की क़यादत में इस्लामाबाद से लाहौर तक पार्लियामेंटेरियंस का एहतजाजी काफिला क्यों लाया गया। ये सिर्फ एक सिंबॉलिक एक्ट है या इससे पीटीआई अपने सियासी मुखालिफिन को कोई खास पैगाम देना चाहती है। एक अहम नुक्ता आपके सामने रखते हैं कि सेनेट इलेक्शन में अगर जेयूआई, नून लीग और पीपल्स पार्टी इकट्ठे हो गए तो फिर पीटीआई अपने हिस्से की सीटें किस तरह से बचाएगी। ये जानना जरूरी है कि अगर एहतजाजी तहरीक मुल्क गिर है तो फिर इसका लाहे अमल कहां पर है। इसी पर बात करने के लिए स्टूडियोज में हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद, मैं उनका वेलकम करूंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा नईम हैदर पंजोता साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया पंजोता साहब, थैंक यू सो मच आपके कीमती वक्त के लिए। पंजोता साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि हालात तो टाइट हैं पीटीआई के लिए। एक तरफ इशारा है तहरीक चली तो डंडे उठाए जाएंगे, इजाज़त नहीं है, और दूसरी तरफ इशारा ये कि एक ही सूबे में हुकूमत है, ज़रा सी अनबन हुई तो घर चलता करेंगे। क्या करेंगे? बहुत शुक्रिया सर, आपने मौका दिया। देखें, एहतजाज की कॉल जो है खान साहब ने दी है और उस पर हमारा लाएअमल जो है वो आपने देखा कि एक्टिविटीज़ जारी हैं। आज भी पंजाब के अंदर एक्टिविटी हुई, सिंध, बलूचिस्तान, हर जगह पर बातें आपस में, मीटिंग्स आपस के अंदर जो है वो मुशावरत जो है वो जारी है, इजलास हो रहे हैं। रात को कोर कमेटी का भी इजलास था और इस हवाले से कोई मुबम नहीं है कि तहरीक जो है वो नहीं चलेगी या कामयाब नहीं होगी। तहरीक का आगाज़ हो चुका है। आपका मतलब ये है कि आज गंडापुर साहब का जो काफिला पार्लियामेंटेरियंस के लिए इजहारी यकजहती के लिए गया, वो बेसिकली आपने मोमेंटम तय कर दिया अपनी एहतजाजी तहरीक का। देखिए, वो वहाँ पर जो हमारी पार्लिमानी कमेटी उसका इजलास था और उसमें उन्होंने शिरकत भी करनी थी और एक काफ़िले के साथ वो गए। MPs, MNAs, टिकट होल्डर्स भी गए। जैसे खौफ की फ़िज़ा है पंजाब के अंदर, छापे चादर। आज भी आपने देखा कि रास्तों में पुलिस जिस तरह खड़ी थी कि उनको उठा के अंदर डाल दिया जाए जेल में और ले जाया जाए, और लोगों को पकड़ भी रहे थे। तो वो गए, एक तो वो अच्छा एक मोमेंटम भी बन गया, और दूसरा ये है कि उन्होंने जाकर पार्टिसिपेशन की, और तीसरा ये है कि हमारी जो स्ट्रेटजी है वो हमारी डिस्कस हो रही है और खान साहब से मुलाकातें भी जो हैं वो भी जारी हैं। मंगल को फिर मुलाकात होगी, 2-3 हफ्ते दरमियान में पड़े हुए हैं और इंशाअल्लाह ताला 5 तारीख तक खान साहब ने पीक का कहा है और पीक पे होगी तहरीक। कैसे होगी? हुकूमत का तो मूड बड़ा ही खौफनाक है, कह रहे हैं गिरफ्तारियां होंगी और लंबी गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। पकड़ धकड़ तो अभी से शुरू हो गई है। अली अमीन गंडापुर साहब ने काफ़ी टाइम पहले, आपको याद है, एक स्टेटमेंट दिया था कि अब जब भी तहरीक शुरू होगी तो हम खाली हाथ नहीं आएंगे, और उसकी उन्होंने तरदीद नहीं की, वो अभी भी कायम है। तसादुम का खतरा तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा अगर पीटीआई भी इसी तरह से, इसी मूड के साथ आएगी। देखिए, इस दफ़ा डी चौक का प्रोग्राम नहीं है और खान साहब ने मना किया कि डी चौक नहीं आना, हमारे लोगों पर गोलियाँ चलाई जाती हैं। दूसरी बात यह है कि जहाँ ये हुकूमत तैयार बैठी है तो ये हुकूमत तो है ही इलीगल, फार्म 47 के मुताबिक बनाई गई है। तो डेफिनेटली हम तो पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए निकले हैं, तो इन्होंने तो जमहूरियत को ख़त्म करके ये कब्ज़ा करके बैठे हुए हैं। तो उन्हें तो जमहूरियत बहाल होती तो उनकी सीटें जाएंगी, उनकी हुकूमत जाएगी, तो वो तो नहीं चाहेंगे कि उनकी हुकूमत जाए। तो उन्होंने तो हर तरह से करना है। लेकिन पाकिस्तान की आवाम जो है 25 करोड़ आवाम, उसने फ़ैसला 8 फरवरी को किया और वो आवाम जो है वो चाहती है कि यहाँ पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ हो, जमहूरियत हो, कानून हो, आज़ाद अदालतें हों। पाकिस्तान में जो है वो दुनिया में पाकिस्तान की मिसाल दी जाए कि वहाँ डेमोक्रेसी है। तो उसके लिए वो निकलेंगे और पहले भी निकले। अगर ना निकले होते तो 26 को गोलियाँ ना चलानी पड़ती। अब हमारी स्ट्रैटेजी क्योंकि अलग से है और इसमें इंशाल्लाह ताला कामयाबी होगी। क्या स्ट्रैटेजी है आपकी पंजोता साहब? मतलब वही कंटेनर बड़े बड़े आएंगे, वही आपके साथ स्पीकर्स होंगे और वही आप खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल का इस्तेमाल करेंगे? नहीं, डी चौक का प्रोग्राम नहीं है
باقی جو ہے کنٹینر جو ہیں ان کے پاس ہوں گے، اور شیل بھی 40 کروڑ کے انہوں نے لے کر خریدے ہوئے، پتہ نہیں اب دوبارہ 40 کروڑ مزید بھرے ہیں ان شیلوں کے اوپر جو ہمارے اوپر عوام کے اوپر چلائے جاتے ہیں، گولیاں چلائی جاتی ہیں. تو ہم تو پرامن لوگ ہیں، پرامن طریقے سے آتے ہیں ہمیشہ اور پرامن ہی رہیں گے. کوئی یہ انتشاری کہنے کی کوشش کرے یا کہہ رہا ہے، وہ صرف اس لیے کہہ رہا ہے کہ ہم اس جھوٹ کے نظام کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں. ریاست، اگر آپ اس کے میننگ دیکھیں آرٹیکل 7 کے اندر بڑے واضح ہیں کہ کیا ریاست ہے، کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کے اندر کیا ریاست عوام ہے، جو پارلیمنٹ ہے، صوبائی اسمبلیاں ہیں اور مجلس پارلیمنٹ ہے وہ ہے، یا کوئی ایک ادارہ ہے. تو وہ ریاست کے میننگ جو ہے وہاں آرٹیکل 7 کے اندر واضح ہیں. تو لہٰذا یہ جو ریاست کہتے ہیں نا جی، ریاست عوام سے ہے اور عوام جو ہے وہ اپنے حق کے لیے نکلے گی. ٹھیک ہے، لیکن پنجوتا صاحب آپ لوگوں کی پاکستان تحریک انصاف کے اوپر جو ایک الزام یہ بھی لگتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے 8 فروری کا ذکر کیا، جن لوگوں نے KPK کے اندر ووٹ دیا انہوں نے اپنی بہتری کے لیے دیا، گورننس بہتر کرنے کے لیے دیا. الزام یہ گورنمنٹ کا عائد ہوتا ہے کہ آپ لوگ اپنے صوبے کی طرف توجہ نہیں دیتے، اور KP کے لیے جو وسائل آپ کے پاس فراہم کیے جاتے ہیں، جو پیسہ آپ کے پاس فنڈز کی صورت میں آتا ہے، وہ سارا کا سارا احتجاجی تحریکوں کی نظر کر دیا جاتا ہے. تو آپ متفق ہیں اس الزام سے؟ دیکھیں، خیبر پختونخوا یا پورے پاکستان کی عوام نے ووٹ عمران خان کو دیا. عمران خان کی وہاں حکومت ہے، وہاں پناہ گاہیں اگر نہ بنی ہوں، وہاں پر ہیلتھ کارڈ نہ بحال کیا گیا ہو، وہاں پر اگر جو ہے ڈیمز نہ بن رہے ہوں، وہاں بجٹ سرپلس کے اندر نہ ہو، وہاں اکانومی جو معاشی طور پر صوبہ جو ہے وہ مائنس، اس کا جو قرضہ ہے وہ 0% نہ رہ گیا ہو، تو جب یہ ساری چیزیں اگر نہیں وہاں پر ہیں تو عوام ریجیکٹ کر دے گی. پچھلی دفعہ ہی ریجیکٹ کر دیتی، 8 فروری کو ریجیکٹ، اس سے پہلے بھی تو PTI کی 2 ادوار کے اندر وہاں حکومت رہی. تو عوام نے کیوں ووٹ دیا؟ کہ عوام مطمئن ہے. لیکن جو وفاق کے اندر یا باقی صوبوں کے اندر بٹھایا گیا ان کو تو عوام نے منتخب ہی نہیں کیا. اب آپ دیکھ لیں PTI کی حکومت کے اندر کیا قیمتیں تھیں چیزوں کی، آج کیا ہیں. آپ یہ دیکھ لیں کہ پاکستان میں انصاف کا کیسا نظام تھا، آج 26ویں ترمیم والا ملک ہے. سپریم کورٹ فیصلہ دیتا ہے مخصوص نہیں، جیسے PTI کو دے دی جائیں، فیصلہ واڈا کہتے ہیں یہ فیصلے پر عمل نہیں ہوگا، اور جب کسی اور کو دینے کا فیصلہ آتا ہے فوراً عمل ہو جاتا ہے. چیف الیکشن کمیشن اپنی مدت پوری کرنے کے باوجود اپنی سیٹ کے اوپر باقی ممبران بھی بیٹھے ہوئے ہیں. عدالتیں، ججز آج خط لکھ رہے ہیں کہ ہمیں انصاف فراہم کیا جائے، ہمارے لوگوں کو تھریٹ کیا جا رہا ہے، ہمارے رشتہ داروں کو ہمیں کیا جا رہا ہے. اور وہاں پر چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں کہ میں تمام ہائی کورٹس کے چیف جسٹس صاحبان کو کہا ہے کہ اس کے اوپر کوئی ایسا عمل بنائے کہ ان کو تھریٹ نہ کیا جائے. تو ایسی ساری صورتحال سے یوٹیوبر چینلز بند ہو رہے ہیں، آواز بند ہے، صحافی چھوڑ کے جا رہے ہیں ملک. پاکستان سے 30 لاکھ کے قریب صحافی عدالتوں سے بھی تو اب رجوع کر رہے ہیں نا پنجوتا صاحب. 2-3 صحافی تو بڑے ایسے ہیں جن کو بالکل وہ عدالت نے کہا کہ جی سسپینشن ان کی نہیں ہو سکتی. تحریک کا مقصد کیا ہے پنجوتا صاحب؟ صرف عمران خان صاحب کی رہائی؟ دیکھیں، وہ جو چینلز کھولے گئے ہیں نا وہ عدالت نے کھولے ہیں، بند تو انہوں نے کیے ہیں نا، کیونکہ ان کے جھوٹ کو ایکسپوز کرتے ہیں. لیکن آپ اشتہارات دے رہے ہیں، فراہم کر رہی ہے نا. نہیں، عدالت فراہم کر رہی ہے تو عدالت نے اچھا کام کیا ہے. لیکن کیا سمجھتے ہیں کہ تمام عدالتیں آزاد ہیں؟ اگر ایک جج جو ہے فیصلہ حق میں دیتا ہے تو شام کو اس کو میسج آ جائے کہ بھائی کیوں آپ نے دیا ہے، دوسرے کے پاس جائے گا، ادھر وہ خارج کر دے گا. تو یہ آپ اسلام آباد ہائی کورٹ کا حساب لگا لیں. وہاں القادر ٹرسٹ کیس کے لیے ہم نے درخواست دی کہ کیس لگا دیجیے، وہ نہیں لگ رہا. 9 مئی کے کیسز کے اندر 2 سال بعد عمران خان کی ضمانت اس بنیاد پر خارج ہوئی ہے کہ عمران خان نے تفتیش کے اندر تعاون نہیں کیا. اب ہم نے سپریم کورٹ رجوع کرنا ہے، لیکن وہ جیل حکام جو ہیں وہ وکالت نامے کے لیے ہمیں ہائی کورٹ سے رجوع کرنا پڑ رہا ہے. اسی طرح 40 دن کے اندر جو ملٹری کسٹڈی کے اندر لوگ تھے جن کو سزائیں ہوئی تھیں، قانون بنانا تھا، سپریم کورٹ نے حکم دیا تھا. کہیں پر آپ نے دیکھا کوئی قانون جب آپ نے ذاتی مایوس ہو گئے ہیں پنجوتا صاحب، عدالتوں سے مایوس ہو گئے ہیں؟ اور ہمیں کوئی امید نہیں ہے، ہمیں کوئی امید نہیں ہے عدالتوں سے. اور جب عدالتیں ختم ہو گئی ہیں، جب انصاف ختم ہو گئے تو آپ کے پاس واحد راستہ احتجاج. تحریک کا مقصد کیا ہے؟ تحریک جو ہے وہ احتجاج. آئین کا آرٹیکل 15 آپ کو حق دیتا ہے، آپ آپس میں گفتگو شنید کر سکتے ہیں، ایسوسیشن بنا سکتے ہیں، وہ آرٹیکل 17 آپ کو حق دیتا ہے. 19 آپ کو احتجاج کا بولنے کا حق دیتا ہے. 14 آپ کو دیتا ہے کہ آپ کے گھر چادر چار دیواری کا تقدس. یہ تمام حقوق ہمیں حاصل ہیں، لیکن کیا حقوق تمام آئین کے مطابق لوگوں کو فراہم کیے گئے؟ جب نہیں کیے گئے تو ہم اپنے حقوق کے لیے نکلیں گے. ریاست کے جو معاملات ہے اس کے اندر اگر کوئی دخل اندازی کرے گا، جو موجودہ موقف نظر آتا ہے گورنمنٹ کا، تو کسی کو بھی اس میں خلل ڈالنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، رکاوٹ ڈالنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. اسی لیے شاید گرفتاریوں کا سلسلہ شروع ہو گیا. دیکھیں، ریاست میں وہی یہ کہہ رہا ہوں کہ جب قاسم اور سلمان کی بات ہوئی تو یہ کہا گیا کہ وہ اب مروسی سیاست کے اندر، مروسی سیاست نواز شریف، شہباز شریف، زرداری صاحب، ان کے بلاول بھٹو صاحب، بے نظیر صاحبہ، انہوں نے کی. عمران خان نے تو نہیں کہا کہ وہ آئیں اور آ کر PTI کو لیڈ کریں، یا ان کی بینر روزانہ ملتی ہیں، میسج بھی دے رہے تھے، انہوں نے تو نہیں ان کو چیئرمین سیکرٹری جنرل لگایا. وہ اپنے باپ کے لیے
ان کے ساتھ جگتی کے لیے اس تحریک کا حصہ بننے کے لیے ان کی رہائی کے لیے وہ آ رہے ہیں تو وہ ان کا حق ہے, وہ آ سکتے ہیں. عمران خان نے انہیں طلب نہیں کیا, انہوں نے خود کہا کہ ہم آنا چاہتے ہیں. تو ایک پراپوگنڈا کہ اب تحریک انصاف جو ہے وہ اس نوبت پہ آ گئی ہے کہ اب وہ آئیں گے تو احتجاج ہوگا, تو ایسی بات نہیں ہے. وہ خود شامل ہونا چاہتے ہیں اور وہ ان کی فیملی جو ہے لوگوں کی ہمدردیاں ہوتی ہیں وہ آئیں. نہیں, لیڈ پی ٹی آئی قیادت کرے گی, وہ بالکل واضح حکم ہے. اور وہ صرف عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے آ رہے ہیں یا کوئی سیاسی نہیں, وہ تحریک کا حصہ بننا چاہتے ہیں اور اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں. ان کے والد کی رہائی کے لیے, پاکستان میں رول آف لا کے لیے تحریک جو ہے چل رہی ہے, تو وہ اپنے باپ کی رہائی کے لیے بات تو کر سکتے ہیں. لیکن پنجوتر صاحب وہ پاکستان کی سیاست سے ناواقف ہیں, اس کی پیچیدگیوں سے ناواقف ہیں. آپ کو یاد ہوگا کچھ وقت پہلے علیمہ خان صاحبہ انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ جاری کر دیا کہ جی ہاں بالکل عمران خان صاحب مائنس ہو گئے, اور اس کا بڑا نقصان پی ٹی آئی نے اٹھایا. ان بچوں کے ذریعے, ان نوجوانوں کے ذریعے اگر کوئی ایسی پولیٹیکل گفتگو کرائی جاتی ہے, آپ کو نہیں لگتا کہ کوئی بھی لوز بال پاکستان تحریک انصاف کے لیے بہت نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے؟ نہیں دیکھیں, وہ اپنے باپ کی رہائی کے لیے جو ہے وہ بات کر رہے ہیں. انہوں نے پہلے بھی بات کی, بڑا زبردست انہوں نے انٹرویو دیا, پوری دنیا میں لوگوں نے دیکھا, کتنے کروڑوں عوام نے دیکھا. انہوں نے اسے ایسی کوئی بات نہیں انہوں نے کی جو ملک کے خلاف ہو. ابھی بھی وہ اپنے باپ کے لیے بات کرنا چاہتے ہیں اور وہ ان کا حق ہے. دوسری بات یہ رہ گئی کہ یہ ان کو لگتا ہے کہ ریاست کو چیلنج کر, ریاست کو چیلنج نہیں کر رہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری آزاد ریاست ہو, جو قائد اعظم نے خواب دیکھا تھا, جو کہ آزاد نہیں ہے. تو جب آپ کے وزیر اعظم کو, آپ کی جمہوریت کو مائنس کر دیا گیا, تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ پازیٹیو ہو. بے شک فارم 47 کی وزیر اعظم بیٹھا ہوا تھا, اسے قدر دینی چاہیے تھی, لیکن وہ نہیں دی گئی. ہم پاکستان میں پاکستان کی بقا کے لیے, پاکستان کی خودداری کے لیے نکلیں گے, احتجاج کریں گے, جو آئین پاکستان آپ کو حق دیتا ہے. اگر ان کے پاس, بچوں کے پاس آپشن ہوتا کہ وہ پاکستان کی عدالت سے رجوع کر کے عمران خان کی رہائی کروا سکتے, تو وہ تو عدالتوں سے رجوع ہم نے 2 سال سے کیا ہوا ہے. ایک مقدمے میں گرفتار کی جاتا ہے, ضمانت ہوتی ہے, دوسرے میں دھر لی جاتا ہے. پارٹ 1 توشہ خانہ بنا, پارٹ 2 اب بنا ہوا ہے. القادر اب اس میں سزا ہوئی ہے, کل القادر 2 ہو جائے گا. 9 مئی کے اوپر ایک کیس درج ہونے کی جگہ کے اوپر پورے پاکستان میں کیسز درج ہیں. حالانکہ اگر جرم بھی تھا تو کوئی ایک کیس آپ درج کرتے, جرم تھا بھی نہیں تو آپ نے اتنے کیسز ہر جگہ پر. عرفان صدیقی صاحب نے کہا کہ عمران خان صاحب کی رہائی صرف انہی پر منحصر ہے, یعنی کہ یہ ثابت ہوا کہ پولیٹیکل نوعیت کے تمام معاملات اور یہ کیسز ہیں. تو یہ کس طرح سے ممکن ہوگا رہائی؟ مذاکرات کی میز پر جانا پڑے گا. کیا وجہ ہے کہ پی ٹی آئی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے؟ دیکھیں, پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے وہ پولیٹیکل ہے ہی نہیں. ان کو تو عوام نے اپنے وارڈ سے مائنس کر دیا, تو وہ سب کو پتہ ہے کہ کس کے پاس اختیار ہے. تو جب ان کے پاس اختیار ہی نہیں ہے تو پھر فضول میں بات کرنے والی بات ہے نا. اب ان کے ساتھ تو یہ ہے کہ آپ جی اپنا جو مینڈیٹ چھینا ہوا ہے وہ بھی کنٹینیو رکھیں, 26ویں ترمیم بھی رہی, عدالتیں بھی نہ آزاد ہوں, یہ جی بالکل پی کے ایکٹ بھی رہے, یہ پابندیاں بھی رہیں, یہ سارا کوئی مخصوص نشستیں بھی آ رہے ہیں. تو پھر ہم لڑ کس لیے رہے ہیں؟ پھر ہم لڑ کس لیے؟ ان کے ساتھ تو بات کرنے کا مطلب یہ ہے نا کہ ان کو قبول کر لو. وہ تو نہیں کہیں گے نا کہ ہم اٹھتے ہیں. یوسف رضا گیلانی صاحب نے بھی کچھ روز پہلے انٹرویو دیا, انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ بات کرنے کا مطلب وہی ہے کہ آپ وہاں بات کر رہے ہیں, تو کیا وجہ ہے پھر آپ لوگ کر لینا بات ان سے. اگر بات وہیں پہ ہوگی تو آپ لوگ کر لیں بات. دیکھیں, عمران خان نے ملک کی خاطر بات کرنے کی بات کی کہ ہم ان سے بات کریں گے, ملک کی خاطر کریں گے. انہوں نے ملک کی خاطر نہیں سمجھا کہ بہتر ہے. اور یوسف رضا گیلانی صاحب ہوں یا نون لیگ والے ہوں, ان تمام لوگوں نے جدھر بات کی ہے انہوں نے ہی ان کو بنایا ہوا ہے, ادھر بٹھایا ہوا ہے. تو وہ اپنی تو پہلے وضاحت دینا قوم کو کہ ہم بھی بات کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, ہمیں تو عوام نے مینڈیٹ دیا, انہیں مینڈیٹ نہیں دیا اور بٹھا دیا گیا. عمران خان صاحب نے, پنجوتر صاحب, یہ بھی تو کہا ہے نا کہ جو میری تحریک کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا پی ٹی آئی میں علیحدہ ہو جائے. بڑے لوگوں کا شکوہ ہے پی ٹی آئی کے, اپنے ورکرز کا, سپورٹرز کا شکوہ ہے. بہت سارے ایسے چہرے جو نامور چہرے ہیں, جن کا بڑا سیاسی قائد ہے, وہ خان صاحب کے مذاکرات کے علاوہ جو انہوں نے تحریک کی بات کی اس کے بعد وہ چھپ گئے. کوئی بندہ بات نہیں کر رہا, کوئی بندہ سامنے نہیں آ رہا. آج چند چہرے بڑے لوگوں کو نظر آئے ہیں جو پچھلے کئی دنوں سے آپ کو نظر نہیں آ رہے تھے. تو یہ بھی تو عمران خان صاحب ہمارے جو ہے نا وہ صدر ہیں سندھ کے حلیم عادل شیخ صاحب, وہ ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں, وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے. داؤد کاکڑ بلوچستان کے صدر ہیں, انہوں نے وہاں ایکٹیویٹیز, کل بھی جلسہ انہوں نے کیا, مجھے بھی دعوت دی تھی. میں نے کہا کہ میں تو نہیں آ سکوں گا ایک دن کے شارٹ ٹائم میں. اسی طرح سے پنجاب کے اندر آپ دیکھ لیں, ادھر نارتھ پنجاب ہمارے تیمور ملک, انہوں نے تمام نوٹیفیکیشن نکال دی ہیں. ہماری جو مانیٹرنگ کریں گی کمیٹیاں وہ انہوں نے بنا دی ہیں. اسی طرح باقی صدور حالیہ حمزہ ہر وقت جو ہیں وہ ایکٹیو ہیں. کور کمیٹی میں بھی انہوں نے اپنی ان پٹ دی اور وہ بات کرتی رہتی ہیں, پی سی کے اندر بھی, کہ کس طرح سے ہم نے اس کو آگے لے کر چلنا ہے. تو تمام لوگ جو ہیں اس پر مشاورت کر رہے ہیں, لیکن وقت سے پہلے. فار ایگزامپل اگر آج ہم یہاں اس ٹائم کے اوپر یہ کہہ دینا کہ ہمارا یہ پلان ہے, تو فوراً ان کو ایک پہلے سے خبر مل جائے گی اور اس کے اوپر ریسٹرکشن لگا دیں گے. ہم نے ایک پلان طریقے سے ایگزیکیوٹ کرنا ہے جس کے اندر ہمارے جو ورکرز ہیں, ہمارے لوگ جو ہیں, ان کے لیے ہم اس تحریک کو کامیاب بنانے کی طرف لے کر جائیں, نہ کہ پہلے ہی ہم اپنے راستے میں روڈ اٹکوا لیں. ٹھیک ہے, لیکن پنجوتر صاحب مجھے پھر یہ بتائیے کہ کیا اب گورنمنٹ کی دھمکی بھی تو ہے
کہہ سکتے ہیں کہ انڈائریکٹ ایک دھمکی آپ لوگوں کے لیے ہے کہ اگر آپ لوگوں کی تحریک بہت زور و شور کے ساتھ آگے بڑھ گئی تو ایسا نظر آتا ہے کہ خیبر پختونخوا کے اندر نو کانفیڈنس ہو جائے گا. جماعتوں کا اتحاد ہو رہا ہے, اگر وہ میجورٹی کے اندر آ جاتی ہیں, اور اس کا اندیا آج مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی دیا ہے, تو اگر وہ میجورٹی کے اندر آ جاتی ہیں تو صرف ایک ایسا صوبہ جس کے وسائل کا استعمال بھی ہوتا ہے, جس کے نام کے اوپر اس وقت پی ٹی آئی تھوڑا سا اثر رسوخ بھی اپنا دکھاتی ہے, اگر وہاں پہ نو کانفیڈنس ہو گیا تو پھر پی ٹی آئی کا مستقبل کیا ہے؟ دیکھیں, مولانا صاحب نے بات کی ہے, انہوں نے وضاحت بھی دی ہے, ان کے ترجمان نے, انہوں نے کہا ہے کہ بالکل ایسی بات نہیں ہے کہ ہم کوئی چاہتے ہیں کہ عدم اعتماد ہو, نمبر 1. نمبر 2, انہوں نے کہا کہ علی امین کے علاوہ کوئی آئیں, یعنی پی ٹی آئی کے اندر سے اس کو ہٹایا جائے. تو پی ٹی آئی کے اندر صرف عمران خان انہوں نے ان کو لگایا ہوا ہے, اور عمران خان کی تائید ان کو حاصل ہے, تمام ایم پیز ان کے ساتھ انٹیکٹ ہیں, جب نہیں تائید ہوگی تب بٹیں گے. تیسری بات یہ ہے کہ اگر وہ کام نہیں ٹھیک کر رہے ہوں گے یا ان کی پرفارمنس نہیں ٹھیک ہوگی تو عمران خان کے پاس اختیار ہٹا دیں گے. مولانا فضل الرحمان کی ایڈوائس کے اوپر تھوڑی ہم ہٹائیں گے. لیکن اگر میجورٹی آ جاتی ہے, جوڑ توڑ تو آپ کو پتہ ہے سینٹ الیکشن آنے والے ہیں, جوڑ توڑ تو ہوگا, اور اس کے لیے نون لیگ کوششیں بھی کر رہی ہے, پیپلز پارٹی بھی ہاتھ پاؤں چلا رہی ہے, مولانا فضل الرحمان صاحب بھی ایکٹیو نظر آ رہے ہیں, تو تھریٹ تو کہیں نہ کہیں پی ٹی آئی کے لیے ہے. دیکھیں, بات یہ ہے کہ ہمارے تمام لوگ جو ہیں وہ انٹیکٹ ہیں, کوئی اپنی جگہ سے ہلا نہیں ہے. وہ عمران خان کے ووٹ سے ہیں, ان کے ساتھ کھڑے ہیں. 26 ترمیم کے اندر منیاں لگائی گئیں جو طریقہ کار اٹھا کے لوگوں کو, تو یہ کون سا لیگل طریقہ ہے؟ یہ تو غیر آئینی کام ہے کہ لوگوں کو آپ اٹھاؤ, ان کو دھمکیاں دو. تو جب ایسی صورتحال ہے تو کیا وہ جمہوری ملک ہے؟ تو اس لیے ہم نکلیں گے کہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں جمہوریت ہو. یہ جو ایک کالے طریقے سے یا جو پاکستان کے عوام کی رائے کو مسترد کرتے ہوئے یہ سارا کیا جا رہا ہے, اس ظلم کے خلاف ہم آواز بلند کریں. ٹھیک ہے, ایک خبر ہے, میں مصدقہ تو نہیں کہوں گی لیکن چاہوں گی کہ آپ اس کی تصدیق کر دیں. تحریک کے لیے نکلا بھی جائے گا یا نہیں؟ کیونکہ ایسی خبریں ہیں کہ شاید اختلاف اس بات کے اوپر ہے کہ عمران خان صاحب کو موجودہ وقت کے اندر مذاکرات کی طرف بڑھنا چاہیے, اور جو احتجاج کی تحریک ہے اس کو واپس لینا چاہیے. اور ایک اطلاع یہ بھی ہے, چاہوں گی کہ آپ اس کی تصدیق کریں یا تردید کریں, کہ اگر ایسا نہ ہوا تو پھر جی ہم کور کمیٹی کو تحلیل کر دیں گے, ورنہ عمران خان صاحب جو ہے وہ اپنی کال کو واپس لے لیں. کیا اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہوئی؟ مطلب آپ کے پروگرام کے اندر میں بیٹھ کے اللہ کا عوض ناظر جان کے کہتا ہوں, ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. کسی نے ایسا نہیں کہا کہ تحلیل کمیٹی کو کر دیا جائے, یعنی کور کمیٹی کو کر دیا جائے. عمران خان کی کال ہے تو ہم جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ پائیں گے اور عمران خان اپنی کال واپس نہیں. ساری چمگوئی ہیں, غلط بیانی کسی نے کی ہے. اصل میں یہ ہوتا ہے نا, سم ٹائم کوئی ایسا بندہ جو ہماری پی ٹی آئی کا حصہ ہو, اس نے کسی کو یہ کہہ دیا, اس پی ٹی آئی کے اوپر ذرا لیڈرشپ کے اوپر ذرا بوجھ ڈالنے کے لیے کہ یہ تو سارے غدار ہیں, ملے ہوئے ہیں, دیکھیں یہ تو کور کمیٹی تحلیل کرنے کی بات کر رہے ہیں. تو اس طرح کوئی کسی کو کہہ کہ خبر کسی نے لگوا دی, اس میں حقیقت نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایک آخری سوال, پھر میں بریک کی طرف جاؤں گی. پنجوتا صاحب, مجھے یہ بتائیے گا کہ کوٹ لکھپت جیل سے ہمارے سامنے ایک خط بھی آیا جس میں کہا گیا کہ عمران خان صاحب کو بھی بتایا جائے کہ ہمیں مذاکرات کی طرف جانا چاہیے. یہ ان لیڈران کی طرف سے خط تھا جن کا بڑا بھار, بڑا وزن عمران خان صاحب ہمیشہ محسوس کرتے ہیں اور ان کے لیے ہمیشہ بات بھی کرتے ہیں. کیا وجہ ہے کہ ان کی اس تجویز کو پس پشت ڈالتے ہوئے یہ فیصلہ ہوا کہ نہیں جی اب تحریک ہی چلے گی؟ دیکھیں, ہر بندہ اپنی رائے رکھ سکتا ہے. عمران خان صاحب تک تمام حقائق پہنچتے رہتے ہیں. خان صاحب نے لاسٹ ٹائم ایک موقع بھی دیا تھا کہ ان کے ساتھ جو کہتے ہیں کہ عمران خان تو بیٹھتی نہیں ہے, تو انہوں نے ہمارے گھروں میں اس وقت بھی چھاپے مارے. حامد رضا صاحب ہیں, ان کے گھر میں ریڈ کیا گیا, تو اس وقت بات ہی آگے نہیں بڑھ پائی ان کی طرف سے. ہم حالانکہ وہ جاری تھے, مذاکرات چل رہے ہو نا, تو پھر ساتھ جو ہے وہ اٹیکس اور جنگ نہیں ہوتی. اب آپ یہ دیکھ لیں فلسطین کے اندر, ادھر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مذاکرات کریں, اسرائیل والے, امریکہ والے, لیکن کل بھی ہمارے وہاں پر لوگ شہید ہو گئے. ٹھیک ہے, تو ایسا نہیں ہوتا کہ دو چیزیں چلیں کہ ساتھ آپ مذاکرات کی بات کریں, ادھر آپ گولیاں مار رہے ہوں. تو اس وجہ سے وہ ناکام ہوئے. تو عمران خان سمجھتے ہیں کہ عدالتیں بند ہو چکی ہیں, مذاکرات کا ہم نے پورا ان کو موقع دیا, تو اب احتجاج ہمارے پاس. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. نعیم حیدر پنجوتا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اس کے ساتھ ہی وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا. اسٹے ود اس. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید کہیں گے. ایک وقت تھا جب مسلم لیگ نون کے رہنما چیخ چیخ کر یہ کہتے تھے کہ عمران خان لوگوں کے بچوں کو تو جلسوں اور احتجاج میں آنے کا کہتے ہیں مگر اپنے بیٹوں قاسم اور سلیمان کو پاکستان نہیں لاتے. اور اب جب سے علیمہ خان صاحبہ نے یہ اعلان کیا ہے کہ بانی کے بیٹے پاکستان میں آ کر احتجاجی تحریک کا حصہ بنیں گے, تب سے پاکستانی سیاست میں ایک بہنچال آ چکا ہے. حتیٰ کہ لیگی رہنماؤں کے ایک دوسرے سے بیانات نہیں مل رہے. لیگی رہنماؤں کے بیانات سے یہ تاثر کیوں مل رہا ہے جیسے وہ عمران خان صاحب کے بیٹوں کے پاکستان آنے سے خوف زدہ ہیں. پی ٹی آئی کی احتجاجی تحریک اگر الارمنگ نہیں تو پھر حکومتی وزراء اپنے بیانات سے خود ہی ایک ہائپ کیوں کریٹ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں؟ دوسری طرف جہاں یہ خبریں ہیں کہ حکومت قومی اسمبلی کے بعد سینٹ میں بھی 2/3 اکثریت حاصل کرنے کے مشن پر ہے جس کے لیے سیاسی جوڑ توڑ بھی جاری ہے, وہیں پر
صدر آصف علی زرداری کو ایوان صدر سے باہر نکالنے کی افواہوں نے لیگی حکومت کو وضاحتوں پر وضاحتیں جاری کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ یاد رہے کہ پہلے وزیر داخلہ محسن نقوی اور اب خود وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے یہ تردید کی ہے کہ فیلڈ مارشل نے صدر بننے کی خواہش کا اظہار نہ کیا، نہ ہی ایسی کوئی تجویز زیر غور ہے۔ ایک اہم سوال یہ ہے کہ ایک چھوٹی سی افواہ پر حکومت کو اتنی بڑی بڑی وضاحتیں کیوں دینا پڑ رہی ہیں؟ یہاں یہ جاننا ضروری ہے کہ آخر صدر زرداری کو ہٹائے جانے کی خبروں کو پلانٹ کرنے کے پیچھے کون ہے؟ اسی پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں اور اس وقت ہمارے ساتھ کے کوارڈینیٹر اختیار ولی خان صاحب موجود ہیں۔ بہت شکریہ اختیار ولی خان صاحب، تھینک یو سو مچ آپ کے قیمتی وقت کے لیے۔ سب سے پہلے تو اختیار ولی خان صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ آج ایک نارمل سی چیز تھی پورے پاکستان کے لیے کہ پاکستان تحریک انصاف کا قافلہ روانہ ہوا، لاہور پہنچا، پنجاب میں داخل ہوا اور اظہار یکجہتی ہی ان کا ایک نقطہ تھا، ایجنڈا تھا، لیکن جو وہاں پر حالات نظر آئے، جگہ جگہ پولیس کے دستے، ڈنڈے ان کے ہاتھوں میں، تو آپ لوگ مطلب خوفزدہ ہیں یا پھر دباؤ ایک بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اوپر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ سروت بہن۔ بات ایسی ہے کہ آپ کو کہیں ہماری شکل سے لگ رہا ہے کہ ہم کسی دباؤ میں ہیں یا ہم بے چین ہیں؟ مجھے تو پولیس کے دستے دیکھ کے اندازہ ہوا کہ شاید آپ لوگ خوفزدہ ہو گئے ہیں۔ دیکھیں، نہیں، پولیس نے تو اپنا کام کرنا ہے۔ اب آپ بتائیے کہ ایک سی ایم بھی جا رہا ہو دوسرے صوبے میں، اور سی ایم بھی ایسا ہو کہ جن کو محلے کی ماسیوں کی طرح اس کو رونے کی ٹریننگ دی گئی ہو، اور اس کے ساتھ جتنے وزیر مشیر ہیں وہ بھی سارے ایسے ہی ہیں کہ اگر ان تھوڑا سا ادھر کوئی مس ہیپ ہو جائے تو پھر اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ تو سیکیورٹی دینا ہماری ذمہ داری بنتی ہے، کیونکہ وہاں پر ہماری حکومت ہے۔ ہم ان کی طرح بے فکر تو نہیں ہے کہ 1.5 درجن لوگ دریا کے بیچ میں کھڑے ہو کر آہو بگا کرتے ہوئے پناہ مانگتے رہے، مدد مانگتے رہے اور کوئی ان کی مدد کو نہ پہنچے۔ تو سیکیورٹی دیے، ہاں، البتہ ان کے پاس جو گاڑیاں تھیں تو اس میں 90% گاڑیوں کی نمبر پلیٹیں جو ہیں وہ سرکاری ہیں، وہ خیبر پختونخوا حکومت کی گاڑیاں ہیں۔ سرکاری گاڑیوں میں ایک ساری یکجہتی کرتے ہیں۔ اب قبول کریں، دیکھیں کہ کیا ہے کیا نہیں۔ اچھا، وہ لوگ ہیں جو پروٹوکول کے خلاف بات کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ پروٹوکول نہیں لیں گے، اور ان باتوں پہ انہوں نے ووٹ لیا تھا۔ آج آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ سی ایم خیبر پختونخوا کا پروٹوکول کسی وزیر اعظم کے پروٹوکول سے قطعی طور پر کم نہیں ہے۔ تو ہم نا ان سے کیا، ہمیں پرابلم کوئی نہیں ہے، یہ اپنی سیاست ہے، کریں، ضرور کریں۔ آپ نے بات کی اس کی قاسم اور سلیمان کی، دیکھیں حکومتی وزراء میں تضاد کوئی نہیں ہے، لیکن ہر بندہ اپنی مرضی سے اس کا ترجمہ کرتا ہے۔ آدھی آیت پڑھتے ہیں تو اس کا ترجمہ پھر غلط، لیکن کسی جماعت کی طرف سے جب کوئی سٹیٹمنٹ آتا ہے تو وہ ایز اٹ از سب کے لیے وہ امپورٹنٹ ہوتا ہے اور اسی طرح اس کو ریپرزینٹ بھی کیا جاتا ہے، لیکن یہ کہیں نہیں ہوتا اختیار ولی خان صاحب کہ ہر شخص اپنے حساب سے اس کو جو ہے وہ بیان کر رہا ہو۔ یہ تو سراسر اپنی ہی سیاسی جماعت کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہے۔ میں بتاتا ہوں آپ کو بہن، دیکھیں جو رانا ثناء اللہ صاحب نے بات کی تھی نا، انہوں نے بڑی اچھی بات کی تھی، لیکن اس کو ہر بندے نے اپنی مرضی سے اس کی تشریح کی ہو، بس صرف فرق اتنا ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ کہا کہ وہ آئیں، ضرور آئیں، لیکن اگر وہ وائلنٹ ہوں گے تو پھر لا آف دا لینڈ یہاں پر موجود ہے۔ اب یہ قانون آپ اگر بین پاکستانی آپ جاتی ہیں یو کے میں تو آپ پر بھی لاگو ہوتا ہے، اگر میں امریکہ جاتا ہوں تو مجھ پہ بھی وہاں کے قوانین لاگو ہوتے ہیں، تو وہ ضرور ہیں۔ بچے سب کے سانجے ہوتے ہیں۔ میں نے تو اپنی طرف سے ان کو کھانا بھیجنے کا اعلان کر کے رکھا ہوا ہے، ویلکم کریں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر یہ 26 نومبر جیسا ایپیسوڈ ریپیٹ کریں گے اور اس طرح کی کوئی شرارت کریں گے اور ان بچوں کو استعمال کریں گے جو ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو لا کا اور لا کا خیال رکھنا، دونوں چیزوں کا ان کو پتہ ہے اور علم ہے، ان کی ماں نے ان کو پڑھایا ہوگا، سکھایا ہوگا، اگر وہ اس کو وائلیٹ کریں گے تو پھر لازمی بات ہے کہ کلثوم نواز اس ملک کے 3 بار وزیر اعظم کی بیگم تھی، ان کی گاڑی کو رسیوں سے باندھ کے چوک میں کرین کے ذریعے اٹھا لیا گیا تھا۔ ایک خاتون تھی، اس کے گھر میں کوئی مرد نہیں بچا تھا باہر نکلنے کے لیے اور تحریک چلانے کے لیے۔ ایک مریم تھی جن کے علاوہ کوئی بچا نہیں تھا، انہوں نے تحریک چلائی، ان کو بھی جیلوں میں ڈال دیا گیا، باپ کے سامنے اس کی گرفتاری کی گئی۔ تو اگر ہماری شہزادی نہیں رہی
تو پھر ہمارے سامنے کسی کے شہزادے بھی نہیں رہیں گے. اگر قانون ایسا کیوں ہے اختیار ولی خان صاحب, ایسا کیوں ہے کہ نون لیگ نے یا حکومت نے اپنے تئیں یہ سوچ لیا ہے کہ ایک وائلنٹ قسم کی سیاسی تحریک چلنے جا رہی ہے, اور اگر اس کے اندر قاسم اور سلیمان نے اپنا کردار ادا کیا تو گرفتار ہوں گے. آپ لوگ دوسری طرف کا پنہ کیوں نہیں پلٹتے اور یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ایک پرامن تحریک چلانے کے لیے ایک موضوع ماحول جو ہے وہ ہم خود پی ٹی آئی کو فراہم کریں گے؟ یہی جمہوریت کا حسن ہے. سیاسی تحریکیں اسی طرح سے چلتی ہیں. قاسم سلیمان آئے, ان کو والد سے بڑے ہی پرامن اور بڑی ہی محبت, پیار اور پروٹوکول کے ساتھ ان کی جو ہے وہ ملاقات کرائی جائے گی. یہ کیوں نہیں سوچا جاتا؟ ہمیشہ پرتشدد راستے یا اس کے فیکٹر کے بارے میں کیوں بات ہوتی ہے؟ آپ گارنٹی لے لیں, آپ بہن ہے میری ثروت, آپ بات کریں ان سے, یہ اگر وائلنٹ نہیں ہوں گے, 26 نومبر جیسے ایپیسوڈ ریپیٹ نہیں ہوں گے, اس کی کوئی گارنٹی دے دے. یقین کریں ہم ان کے لیے دودھ اور پانی کی شربت کی سبیلیں لگا دیں گے. ہم تو کبھی بھی نہیں چاہتے ہیں, جو ڈیموکریٹک رائٹس اپنے ایکسرسائز کرنا چاہتا ہے دے آر ویلکم. بٹ اگر کوئی آ کے بلو ایریا میں آگ لگاتا ہے, کوئی آ کے ڈی چوک میں قبریں کھودے, کفن پہن کر بیٹھ جائے, تو ڈو یو تھنک سو کہ یہ ڈیموکریٹک رائٹس ہیں؟ اور ایجنڈا کیا ہے, آپ کے ڈیمانڈز کیا ہیں؟ آپ پٹرول کی قیمت کی بات نہیں کرتے, آپ پالیسی کی بات نہیں کرتے, آپ لا میکنگ کی بات نہیں کرتے, آپ کہتے ہیں ایجنڈا دیکھیں نا. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کو جتنا لے آئیں گے اور قاسم اور سلیمان کے جو ناتواں کاندے ہیں, جو سیاست اور گندی سیاست سے بے خبر ہیں اور اس میں کبھی وہ ملوث نہیں رہے, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ان کے کاندھے پہ اپنی گندی بندوق رکھ کر حکومت پر کوئی وار کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے, یا آپ حکومت کی کوئی آرم ٹوئسٹنگ کر لیں گے, تو یہ آپ کی بھول ہے. یہ تو ویسے ہی اپنے تئیں ایک بہت بڑا تصادم اس میں اختیار صاحب کھڑا ہو جائے گا اگر اس قسم کی کوئی بھی چیز رونما ہوتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ ابھی تو قاسم اور سلیمان کی جو والدہ ہیں جمائمہ گولڈ سمتھ, انہوں نے بھی یہ نہیں اس بات کی تصدیق کی کہ ان کے دونوں بیٹے پاکستان جا رہے ہیں. ابھی ہمیں اس کا انتظار کرنا چاہیے. مجھے یہ بتائیے گا کہ خیبر پختونخوا کے اندر تبدیلی کی جو باتیں ہو رہی ہیں, کیا یہ اس کو آپ لوگ ویلکم کریں گے؟ میں ایک بات آپ کو بتا دوں, جی میں پھر کہتا ہوں کہ بچے سب کے سانجے ہوتے ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ قاسم اور سلیمان پاکستان آئیں گے. ابھی تک انہوں نے ویزا کے لیے بھی اپلائی نہیں کیا, ابھی تک ان کا کوئی پلان ہے ہی نہیں. یہ ایک شرشولی ہے, اور گاسپس آف اسلام آباد جو ہے اس کو گرم رکھنے کے لیے کبھی کبھی ایسی چیزیں چھوڑ دی جاتی ہیں. ویسے سب سے زیادہ نون لیگ کے اندر سے یہ باتیں ہو رہی ہیں اختیار صاحب, سب سے زیادہ نون لیگ اس کے اوپر گرما گرم بات کر رہی ہے. پی ٹی آئی نے تو بس ایک بات کر دی, آپ لوگوں نے چھیڑا ویسے. بلیو یو می, ہم نے نہیں, وہ رانا ثناء اللہ صاحب کی سٹیٹمنٹ میں وہ کہتے ہیں نا کہ آپ نے ساری آیتیں چھوڑ کر نا وہ آخری آیت کے 3 لفظ اٹھا لیے گئے, جی گرفتار کر لیے جائیں گے. نہیں, ایسا نہیں ہے. انہیں کہا آئے, بالکل آئے, ضرور ہیں. ہم کہتے ہیں میں ویلکم کروں گا, میں کھانا بھیجوں, پیزا بھیجوں گا, لیکن لا آف دا لینڈ کو جو ہے نا اس کو وائلیٹ نہ کریں, کیونکہ اگر وہ میرے لیے ہے تو آپ کے لیے بھی ہے. وہ اگر مریم کے لیے ہو سکتی ہے جو ہماری شہزادیوں جیسی بہن تھی, تو وہ قاسم اور سلیمان. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. بہت شکریہ اختیار ولی خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید کہیں گے. ناظرین, پاکستانی سیاست ایک بار پھر نئے سنسنی خیز موڑ پر آن کھڑی ہوئی ہے. جہاں ایک طرف پی ٹی آئی دوبارہ سے فیصلے سڑکوں پر کرنے کے موڈ میں ہے, تو وہیں پر دوسری طرف حکمران اتحاد خیبر پختونخوا میں سینٹ الیکشن کو لے کر سیاسی جوڑ توڑ میں مصروف نظر آ رہا ہے. سینٹ کی چند سیٹوں کے لیے وہی پرانا سیاسی کھیل دوبارہ سے شروع ہو چکا جو پاکستان میں ہمیشہ سے ہوتا آیا. پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے ایم پی ایز کو توڑنے کے لیے بولیاں لگنے کی آوازیں آ رہی ہیں. مسلم لیگ نون کے بعد پیپلز پارٹی کا وفد بھی مولانا فضل الرحمان کے در پر حاضری دے چکا. سوال اٹھ رہا ہے کہ یہ محض سیاسی ملاقاتیں ہیں یا اس کے پس منظر میں کچھ گہری سیاسی چالیں چھپی ہیں, یا پھر کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے اثر و رسوخ کو خیبر پختونخوا میں محدود کرنے کی ایک تیاری ہے. یہ ایک اہم سوال ہے کہ اگر جے یو آئی, نون لیگ اور پیپلز پارٹی
KPK کی حد تک ایکا کر لیتی ہے تو یہ PTI کے لیے کتنا بڑا چیلنج ہو سکتا ہے؟ دوسری طرف PTI نے بھی موجودہ نظام کو چیلنج کرنے کے لیے میدان سجا رکھا ہے۔ ماضی میں کبھی علی امین گنڈاپور تو کبھی بشرا بی بی نے پاکستان تحریک انصاف کے احتجاجوں کو لیڈ کیا، لیکن مطلوبہ نتائج نہیں حاصل ہو سکے، تو اس بار احتجاجی تحریک کے لیے عمران خان کے بیٹوں کو ایک پوسٹر بوائز بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ سوال یہ نہیں کہ قاسم اور سلیمان پاکستان کی سیاست میں حصہ لے سکتے ہیں یا نہیں، سوال یہ ہے کہ کیا یہ فیصلہ پارٹی کی داخلی کمزوریوں کو چھپانے کے لیے کیا گیا یا پھر یہ ایک ٹرمپ کارڈ ہے جو دوبارہ سے مایوس سیاسی کارکنوں کو سڑکوں پر لا سکتا ہے۔ ابھی عمران خان صاحب کے بیٹے پاکستان آئے نہیں، مگر حکومتی وزراء کی طرف سے ان کی گرفتاری کی باتیں ابھی سے ہونے لگی ہیں۔ کیا یہ ایک جمہوری رویہ ہے؟ اس ساری سیاسی کشمکش میں مذاکرات کا دروازہ مسلسل بند کیوں دکھائی دے رہا ہے؟ حکومت ہو یا اپوزیشن، دونوں طرف سے سخت بیانات، ذاتی حملے اور عدم برداشت کا ماحول ہے۔ کی ضرورت ہے کہ یہ ضد اور ہٹ دھرمی کس کی بقا کے لیے ہے؟ جمہوریت اس جنگ میں کہاں کھڑی نظر آتی ہے؟ اسی پر بات کرنے کے لیے سینئر تجزیہ کار مظہر عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ مظہر عباس صاحب، تھینک یو سو مچ آپ کے قیمتی وقت کے لیے۔ پہلے تو مجھے مظہر عباس صاحب یہ بتائیے گا، ہمیشہ کسی بھی چیز کے لیے ماحول ایک ترتیب دیا جاتا ہے، پھر چاہے تحریک ہو یا پھر مذاکرات ہو۔ آپ نے اپنے کالم میں بھی یہ گزشتہ روز تحریر کیا تھا کہ ایک مذاکرات کے لیے ایک ماحول بننا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ اس وقت حکومت بھی غصے میں اپنی پیک پر ہے، نظر آ رہی ہے، اپوزیشن بھی ایک قدم بھی سٹ پٹانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ مذاکرات کا ماحول بن رہا ہے یا پھر آپ کو لگتا ہے باقاعدہ PTI نے اپنی تحریک کا ایک مومنٹم جو ہے وہ آج طے کر دیا ہے؟ جی شکریہ سر۔ دیکھیے مجھے لگ یہ رہا ہے کہ اس وقت صورتحال جس نہج پہ جا رہی ہے وہ تو کسی بھی طریقے سے مذاکرات کا ماحول تو دور دور تک نظر نہیں آتا، اور اب ویسے بھی عمران خان صاحب کی طرف سے واضح طور پہ آ گیا ہے کہ وہ مذاکرات نہیں، اب وہ جو ہے احتجاجی تحریک شروع کرنے جا رہے ہیں 5 اگست سے، اور اس احتجاجی تحریک کی جو تیاری ہے وہ بھی انہوں نے ابھی، جس طرح آج خبریں ہیں PTI کی لیڈرشپ لاہور کی طرف گئی ہے، اور یہی قیاس کیا جا رہا ہے کہ اگر عمران خان صاحب کے بیٹے آئیں گے تو انہیں پہلے پشاور لایا جائے یا پہلے لاہور لایا جائے، اور اگر لاہور آئیں گے تو ان کا استقبال جو ہے وہ اس طریقے سے کیا جائے کہ وہی استقبال جو ہے وہ تحریک کی شکل بن جائے۔ اب جو حکومت کی اسٹریٹجی بظاہر لگ رہی ہے وہ یہ لگ رہی ہے کہ PTI کو جو 70-80% بیکنگ ملتی ہے وہ خیبر پختونخوا سے ملتی ہے، اور ظاہر ہے خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت بھی ہے، پچھلے 3 ادوار سے ان کی حکومت ہے، اور ساری اسٹرینتھ بھی وہ وہیں سے ڈرا کرتے ہیں۔ اس لیے یہ جو ساری موو ہے کہ کسی طریقے سے تحریک انصاف کی خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ جو ہے اس کو ٹاپل کروایا جائے، اور اسے ٹاپل کروا کے جو ہے خیبر پختونخوا کی وہ جو اسٹرینتھ ہے اس کو قابو کیا جائے اور ایڈمنسٹریٹولی قابو کیا جائے، کیونکہ ابھی ان کو ایڈمنسٹریٹو سپورٹ وہاں سے ملتی ہے۔ تو میرا خیال ہے یہ بظاہر تو بہت واضح طور پہ صورتحال تصادم کی طرف لگ رہی ہے، یعنی ٹٹ فار ٹیٹ والی سچویشن لگ رہی ہے، اور ظاہر ہے ٹٹ فار ٹیٹ والی سچویشن میں تصادم ہوتا ہے تو تصادم کے نتیجے میں جو نتائج آتے ہیں وہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں اچھے نہیں ہوتے۔ تو اب مجھے نہیں پتا اس کا کس طریقے سے اینڈ ہوگا، لیکن بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ کیونکہ کوئی بیچ کا راستہ نظر نہیں آتا، کوئی ایسی بیچ میں اس طرح کے لوگ نہیں ہیں جنہیں ہم میڈیٹرز کہیں، اچھے میڈیٹرز کہیں جو ایک زمانے میں ہوا کرتے تھے۔ تو ایک طرف تحریک انصاف کھڑی ہے، ایک طرف حکومت کھڑی ہے، اور بیچ میں وہ اپوزیشن کی جماعتیں جیسے JUI ہے کہ جو سچویشن کو اپنے انٹرسٹ کے طور پہ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں ان کا جو کیا فائدہ ہو سکتا ہے۔ تو اب دیکھیں کہ آج سے لے کے 5 اگست تک جو سچویشن ڈیولپ ہوتی ہے وہ اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں۔ کیا 5 اگست سے پہلے ہی خیبر پختونخوا میں کوئی تبدیلی لانے کی کوشش کی جائے گی، کسی طریقے سے ایڈمنسٹریٹولی ٹیکل کیا جائے گا، اگر حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ سختی سے نمٹا جائے؟ صحیح ہے، لیکن مظہر صاحب آپ یہ جو کہہ رہے ہیں، اب ظاہر سی بات ہے اگر تو تصادم کی طرف صورتحال جائے گی تو یہ کسی کا فائدہ نہیں، اس میں نقصان صرف پاکستان کا ہے، ریاست پاکستان کا ہے۔ سر مجھے یہ بتائیے گا، ابھی آپ نے مولانا فضل الرحمان صاحب کا بھی حوالہ دیا، کچھ دن قبل ہمارے سامنے یہ خبر آئی کہ جی شاید نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ڈیالہ جائیں گے، خان صاحب سے ملیں گے۔ بظاہر اس خبر کی جو ہے وہ تردید تو کر دی گئی کہ اس میں کوئی سچائی کا ایلیمنٹ نہیں ہے، لیکن
کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اس وقت ہمیں ان چہروں کی، ان شخصیات کی اشد ضرورت ہے بشمول میاں نواز شریف صاحب کے، جو اپنے تئیں کوئی ایک بڑا فیصلہ لیں اور اس فیصلے کے تحت جو ہے کسی بھی تصادم سے بظاہر ہمیں لگتا ہو کہ بچا جا سکتا ہو؟ دیکھیے، اب نواز شریف صاحب تو اپنے بیانیے سے ہی پیچھے ہٹ گئے ہیں، جو ان کا پورا ڈاکٹرائن تھی اسی سے پیچھے ہٹ گئے ہیں نواز شریف صاحب۔ اب اس کی وجہ مریم نواز ہیں یا اس کی وجہ مسلم لیگ نون کی حکومت ہے، لیکن نواز شریف صاحب کیونکہ سب سے اس وقت آپ کے یہاں تجربے کار پولیٹیشین ہے، تو رول تو انہیں پلے کرنا چاہیے تھا، بدقسمتی سے وہ رول پلے نہیں کر رہے اس طریقے سے، ایک میڈیٹر والا رول پلے نہیں کر رہے، ایک درمیانہ راستہ نہیں نکالا جا رہا۔ اور یہ ظاہر ہے یہ خبر جو ہے یہ کسی کے لیے اچھی نہیں ہے کہ بیچ میں کوئی درمیانہ راستہ نہیں ہوگا تو ایک لڑائی ہوگی، اور اس لڑائی کے نتیجے میں ہم نے تاریخی طور پہ دیکھا ہے کہ اس لڑائی کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے۔ اس لڑائی کے نتیجے میں الٹیمیٹلی جو ہے غیر سیاسی قوتوں کو جو ہے وہ فائدہ پہنچتا ہے اور نظام جو ہے وہ لپٹ جاتا ہے۔ تو اگر یہ سچویشن بیچ میں اس نہج تک پہنچی تو عین ممکن ہے کہ چیزیں کسی جس طرح اگر کے پی کی گورنمنٹ کو ہٹایا گیا یا عدم اعتماد کے ذریعے یا گورنر راج کے ذریعے، تو ظاہر ہے وہاں کے پی میں ایک بہت ہی لا اینڈ آرڈر سچویشن بڑی خراب ہو جائے گی، جہاں آلریڈی سچویشن بہت اچھی نہیں ہے۔ بلوچستان میں آلریڈی آپ کو پرابلمس فیس کرنی پڑ رہی ہیں، تو ایک پولیٹیکل کیوس جو ہے وہ نظر آ رہا ہے آگے چل کے۔ اب سارا ٹیسٹ یہ ہے کہ اپوزیشن تحریک انصاف 5 اگست کو، ایک تو 5 اگست کو ان کا شو آف اسٹرینتھ کیسا ہوتا ہے، اگر ان کے بیٹے آتے ہیں تو وہ کس انداز میں آتے ہیں، ان کے بیٹے آتے ہیں اور وہ کیا رول پلے کرتے ہیں، اس سارے کو دیکھنے کے بعد ہی ہم فیصلہ کر سکیں گے۔ جو پہلی جو جس طرح کہتے ہیں کہ یہ 26 نومبر کے بعد پہلا بڑا شو ہوگا تحریک انصاف کا جو ہے وہ ایز این اپوزیشن پارٹی، تو جو آخری ان کا تھا وہ 26 نومبر کو تھا۔ تو آپ یوں سمجھ لیں کہ آلموسٹ پچھلے 6 مہینے میں ایکٹیویٹیز تو رہی لیکن اتنا بڑا شو نظر نہیں آیا جو اب ہمیں نظر آئے گا۔ وہ ٹیسٹ ہوگا، گورنمنٹ کا بھی ٹیسٹ ہوگا اور اپوزیشن کا بھی ٹیسٹ ہوگا۔ ٹھیک ہے سر، ابھی تحریک تو باقاعدہ طور پہ جب شروع ہوگی تب شروع ہوگی، لیکن جس طرح سے آپ نے عمران خان صاحب کے صاحبزادوں کا ذکر کیا ہے، میں یہ جاننا چاہوں گی کہ ابھی ان کی جو والدہ ہیں ان کی طرف سے اس چیز کی نہ تو تصدیق کی گئی ہے کہ ان کے بیٹے پاکستان آئیں گے، ہاں یہ ضرور انہوں نے کہا کہ انہیں اندیشہ ہے کہ جی کہا جا رہا ہے حکومت پاکستان کی طرف سے انہیں گرفتار کر لیا جائے گا، لیکن میرا سوال آپ کے سامنے یہ ہے کہ ابھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ وہ آئیں گے اور سیاسی طور پہ خود کو متحرک کریں گے، اور یہی ہمارے سامنے چیز آئی کہ وہ عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں۔ جو ایک نقطہ تھا پاکستان تحریک انصاف کا کہ ہم گورنمنٹ کو پریشرائز کر دیں گے، آپ کو لگتا ہے کہ واقعی عمران خان صاحب کے بیٹوں کے آنے سے پہلے موجودہ پورا کا پورا سسٹم ایک پریشر میں آ چکا ہے؟ دیکھیں یہ تو ظاہر ہے دعوے تو اپنی جگہ ہوتے ہیں، گراؤنڈ پہ کیا ہوتا ہے اصل چیز وہ ہے، دعوے تو سارے یہ کرتے ہیں، یعنی ہم بھی ایک قیاس ہی ہے نا کہ قاسم اور سلیمان آ رہے ہیں، جو چونکہ ظاہر ہے علیمہ خان صاحبہ نے یہ بات کی اس لیے یہ بات چلی۔ اب وہ جب آئیں گے تو ان کا استقبال کیسے ہوگا اور پھر احتجاجی تحریک کیسے چلے گی، اور ان کے استقبال کے لیے کیونکہ پنجاب میں اگر وہ آتے ہیں، لاہور آتے ہیں، تو ظاہر ہے پنجاب میں تحریک انصاف کے نقطۂ نظر سے ایک بہت ہی ہاسٹائل گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے، تو اب وہ گورنمنٹ جو ہے مریم نواز صاحبہ کی وہ کس طریقے سے ہینڈل کرتی ہے سچویشن کو، یہ بہت بڑا امتحان ہوگا مریم نواز صاحبہ کا بھی، مسلم لیگ نون کا بھی اور اس اتحادی حکومت کا بھی۔ بہت شکریہ، نظر عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ۔